थकन से मेरा बुरा हाल था। पूरे 2.5 घंटे ग्रोसरी स्टोर में गुजार कर सामान से लदे हुए थैले उठाकर जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे मुंह में जैसे कड़वाहट घुल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था, मगर ठंडे ठंडे लॉन्ज में सोफे पर नींद दराज अंकल शहजाद इंतहाई आराम और इन्हमाक से अखबार का मुताला फरमा रहे थे। मेरी आहट महसूस करके उन्होंने अखबार के पीछे से अपना चेहरा नुमादार किया और मैंने खुद पे कंट्रोल करते हुए उनको सलाम किया। अरे काशिफ बेटा, आ गए? जहरा खाला किचन से चाय का कप लेकर बरामद हुई, जो उन्होंने अंकल के सामने रख दिया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं खाला, छोड़िए, इस सड़ी हुई गर्मी में कौन चाय पिएगा। मैं बस चलता हूँ, आप बस ये सौदा चेक कर लीजिए। मैं तो कह रही थी बेटा, 1 कप चाय पी ही लेते। फिर वो चौंक कर बोली, अरे काशिफ बेटा, सुबह जब तुम बाहर निकले ना, तो मुझे ख्याल आया कि बिजली का बिल तो कब से आया रखा है। अब घर जाते हुए प्लीज उसे भी जमा करा देना। कोई बात नहीं खाला, आप बिल ला दीजिए, मैं भी जमा करवा कर घर जाऊंगा। जब तक खाला अंदर से बिल और पैसे लेकर आई, मैं अखबार के पीछे पोशीदा अंकल शहजाद को देखकर खून के घूंट पीता रहा। आप लोग मुझको सख्त बदलिहाज और कामचोर समझ रहे होंगे कि एक जरा सी ग्रोसरी लाने पर मैं आप इससे बाहर हो गया हूं। ऐसा नहीं है, असल वजह कुछ और है, और साल से है। वो कहते हैं ना कि होता है मेरी जान, होता है। तो जनाब, ये ग्रोसरी बिल, ये पोल्ट्री, ये कोई आज कल या चंद महीनों की बात नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी कहानी है। जहरा खाला मेरी अम्मी की कज़न होती हैं। उनमें और मेरी अम्मी में बहुत दोस्ती है। उनके बचपन से उनकी और मेरी अम्मी की शादियां भी तकरीबन आगे पीछे ही हुई थीं। अम्मी बताती हैं जहरा खाला अपनी नौजवानी में भी बिल्कुल आम सी खातून हुआ करती थीं। सांवली सी रंगत, दुबली पतली। न जाने किस तरह उनका जैकपॉट निकल आया कि उनके लिए अंकल शहजाद का रिश्ता आ गया। और बिला शको शुबा बेहद हैंडसम थे वो। किसी हसीन औरत की शादी अगर किसी गए गुजरे से हो जाए तो अच्छी खासी निभी जाती है, लेकिन जो कोई अगर आम सी औरत किसी खूबसूरत मर्द के पल्ले बंध जाए तो बस जी, सारी जिंदगी खतरे की घंटी औरत को अपने कानों में गूंजती महसूस होती है। और अंकल शहजाद, वो तो वजाहत की सबसे ऊंची सीढ़ी पे खड़े थे, फिर खानदानी और पढ़े लिखे। जहरा खाला तो बस उनकी पुजारन बन के रह गईं। जाने अंकल शहजाद इस शादी पे राजी कैसे हुए होंगे। हालांकि उस वक्त कई लड़कियां दिल ही दिल में उनकी तलबगार होंगी, बस उनके एक इशारे की देर। मगर अंकल शहजाद की अम्मा, वो तो सीधा उनका रिश्ता जहरा खाले के लिए लेकर आ गईं। मेरी अम्मी को तो सारी जिंदगी शक ही रहा है कि शहजाद अंकल की अम्मा ने जानबूझकर एक से बढ़कर एक लड़की को छोड़कर जहरा खाला का इंतखाब इसीलिए किया था ताकि वो उनके दिल पे राज न कर सके और उनका बेटा कभी उनके हाथों से न निकले। और थोड़े से फर्क के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कौन से फर्क के साथ? ठहरिए, मैं भी आपको शुरू से कहानी बताता हूं। आज से कोई 25-26 साल पहले अंकल शहजाद की शादी जहरा खाला से करार पा गई। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक खासी बेजोड़ शादी थी। ठीक ठाक सांवली, बेहद दुबली, आम सी जहरा खाला और बेहद खूबरू स्मार्ट अंकल शहजाद। प्रोफेशनली वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, मगर जब वो अपनी ओपन जीप में जंगलात के दौरों पर आते जाते तो बिल्कुल हीरो लगा करते थे। अंकल शहजाद ने अपनी बेजोड़ शादी पर दिल मैला नहीं किया। उनके पास दिल बहलाने का बहुत सामान मौजूद था। उनके कई अफेयर्स पूरे खानदान के इल्म में थे। वो ज्यादातर तो घर से बाहर ही रहते थे। रफ्ता रफ्ता दौरों में और इजाफा होता गया और उन्होंने जैसे घर आना ही छोड़ दिया। चंद सालों में उनके यहाँ 2 बेटियां भी हो गईं, मगर बच्चियों की पैदाइश ने भी उनके मामूलात में कोई फर्क न डाला। मैं, उनकी बड़ी बेटी अहमद तकरीबन हम उम्र हैं। उस वक्त हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं और अम्मी अक्सर जहरा खाला की तरफ चले जाते। शहजाद अंकल तो कभी घर में होते ही नहीं थे। उनकी अम्मा उस वक्त हयात थी। अपने हाथों से जानबूझकर करी गई शादी का सारा इल्जाम वो इंतहाई डिटाई से जहरा खाला पर डाला करती, और अंकल शहजाद के घर से ला ताल्लुक रहने की वजह जहरा खाला की कम सूरती को ठहराती थी। कभी कभी इल्जामात का रुख सिर्फ 2 बेटियों की तरफ मुड़ जाता, जैसे बेटा ना हो सकने की गुनाहगार सिर्फ जहरा खाला हो। जहरा खाला बेचारी अपने ना करता गुनाहों पर शर्मिंदा ही रहा करती और चुपके चुपके आंसू बहाती रहती। कभी कभार जब अंकल शहजाद शायद मुंह का मजा बदलने को घर तशरीफ लाते
تو زہرا خالہ کو ایک کنیز سے زیادہ حیثیت کبھی نہ دیتے۔ ان کا کام صرف کھانا رکھنے، کپڑے دھونے، استری کرنے کا ہی رہ جاتا، مگر زہرا خالہ اس پر بھی لاکھ لاکھ شکر بجلاتی تھیں کہ کم از کم ان کے اپالو ان کی نظروں کے سامنے تو ہیں، اور دیوتا کی تو صرف پوجا کی جاتی ہے، شکایت نہیں کی جاتی۔ بہرحال وقت آگے بڑھتا گیا اور انکل شہزاد کی بے اعتنائی اور اللہ تعلقی باقاعدہ ناپسندیدگی میں بدلنے لگی۔ زہرا خالہ کی ساس ببانگ دبل انکل شہزاد کی دوسری شادی کا اعلان کرنے لگی تھی۔ میرا بچہ گھر کی شکل ہی بھول گیا ہے، ہر آنے جانے والے کے سامنے یہی دہراتی رہتی۔ وہ بھی کیا کرے جب ایسی منحوس صورت عورت گھر میں موجود ہو، سیاہ رات بن کر چھا گئی ہے میرے چاند جیسے بیٹی کی زندگی پر۔ نہ جانے سانسوں میں یہ کون سی حس پائی جاتی ہے، سارے زمانے سے چھان پھٹک کر جس دلہن کو لے کر آتی ہیں، چند دنوں میں اس میں سارے زمانے کی برائیاں ڈھونڈ لیتی ہیں۔ خیر، یہ تو انکل شہزاد کی اماں کے خیالات تھے، نہ جانے کس طرح اپنی بے لگام زبان اور اپنی بہو کے دل کو چھلنی کر دینے کے حساب کتاب انہوں نے خدا کے سامنے چکائے ہوں گے۔ شکر ہے وہ ایک اور بوجھ اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکیں، مطلب انکل شہزاد کی دوسری شادی کروانے کا بوجھ۔ حالانکہ انہوں نے کم ہاتھ پیر نہیں مارے تھے، مگر انکل شہزاد کے نصیب میں باقاعدہ باضابطہ دوسری شادی لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ لیکن ان کے نصیب میں کچھ عجیب و غریب اتفاقات ضرور تھے، بے حد پر اسرار، بے حد خوفناک۔ ہوا کچھ یوں کہ کدھر گھر کی شکل ہی نہ دیکھتے تھے، اور کہاں وہ ایسے گھر کو لوٹے کہ پھر گھر سے قدم باہر نکالنا چھوڑ دیا۔ کیسی آوارگی، کیسی تفریح، یہاں تک کہ کیسی نوکری، سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ صرف ہر وقت زہرا خالہ کو آوازیں لگاتے، بس تم ہر وقت میرے پاس رہا کرو۔ وہ ان سے ہر وقت یہی التجا کرتے رہتے۔ زہرا خالہ کی ساس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ کلموہی نے ضرور کوئی جادو ٹونا کروایا ہے، ان کو اس بات کا پکا یقین تھا، مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ انکل شہزاد نے در حقیقت نوکری ووکری سب چھوڑ دی، گھر کے سب سے اندرونی کمرے میں خوفزدہ بیٹھے رہتے، صرف اس وقت تھوڑے مطمئن نظر آتے جب زہرا خالہ ان کے پاس ہوتی۔ یہ صورتحال پورے خاندان والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک دن یہ واقعہ سنایا۔ پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا تھا تو وہاں سے میرے ساتھ بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں ایک شام کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ میری جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سٹارٹ ہو کر ہی نہ دی۔ میں جیپ سے باہر نکلا اور کسی مدد کی تلاش میں پیدل چلنے لگا۔ شام کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ میں جانے کہاں نکل آیا تھا، چلتے چلتے ایک عجیب احساس ہو رہا تھا، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے باقاعدہ کسی کے لباس کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں رکتا تو آواز بھی رک جاتی۔ میں گھبرا کر واپس مڑ گیا، تیز تیز قدم اٹھا کر جیپ کے قریب پہنچا۔ تیز چلنے سے میں اب ہانپ گیا تھا، مگر میرے ساتھ چلنے والی مخلوق بھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے میرے پیچھے بھاگ کر وہ بھی تھک گئی ہو۔ شکر ہے کہ جیپ فوراً سٹارٹ ہو گئی اور میں آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا ہوا گھر آ گیا۔ مجھے رہنے کے لیے وہاں پر جو گھر دیا گیا تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس میں کمرے تو بے شمار تھے، مگر بہت ہی خستہ حال۔ میرا ملازم وہیں کا رہنے والا تھا، میرے لیے کھانا بنا دیتا، صفائی وغیرہ کر دیتا۔ میرے رہنے کے لیے اس نے 2 کمرے صاف کر دیے تھے، باقی گھر کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے 3 اطراف بہت بڑا لان تھا جو بالکل اجاڑ تھا، اس میں صرف بے تحاشا بڑھی ہوئی جھاڑیاں لگی تھیں۔ کئی درخت بھی تھے جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا کہ یہ بہت قدیم ہے۔ اس رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو پراسرار واقعہ مجھے پھر سے یاد آ گیا۔ ویسے تو ڈر اور خوف سے میرا بالکل واسطہ نہیں تھا، مگر ایک عجیب کیفیت مجھے مسلسل محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے، کوئی انجانی چیز۔ میرا ملازم میرے برابر والے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ میں نے سوچا اس کو آواز دوں کہ میرے کمرے میں نیچے اپنا بستر لگا لے، مگر مجھے شرم محسوس ہوئی کہ وہ کیا سوچے گا کہ صاحب ڈر رہے ہیں۔ بس یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔
جہاں آدھی رات کو میری آنکھ کھلی کمرے میں ایک عجیب بو پھیلی ہوئی تھی، بہت ناگوار۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، ایک چرچراہٹ، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو۔ آواز رفتہ رفتہ تیز ہو رہی تھی، اتنی تیز کہ کمرے میں دھمک ہونے لگی۔ اسی طرح وہ بدبو بھی تیز ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ مجھے یاد آیا یہ بدبو تو شام میں بھی محسوس ہو رہی تھی جب میری جیپ بند ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے بے حد ڈر لگنے لگا۔ ابھی میں کچھ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی، کمرے میں گپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے اپنے ملازم کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر میری آواز میرے گلے میں اٹک کے رہ گئی۔ ہمت کر کے میں بستر سے نکلا، ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک پہنچا ہی تھا، ڈرتے ڈرتے پردہ سرکایا، اور سامنے جو میرے منظر تھا، اس آدھی رات کو مکمل اندھیرے میں ڈوبے اس پراسرار گھر میں چاند کی مدھم روشنی، اور اس میں سامنے ایک مخلوق سفید لباس پہنے، گھنے سیاہ بال، پراسرار انداز میں جھولے پہ بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ چرچراہٹ کی آواز اسی جھولے کی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پردہ واپس گرا دوں۔ اچانک جھولا رک گیا، مگر تیز چرچراہٹ کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ جھولے پر بیٹھی ہوئی عورت نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر کرنا شروع کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں، خوفناک آنکھیں مجھ پر جم گئیں۔ اس کے سیاہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، میں شاید اس وقت بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح اٹھا تو اپنے آپ کو پردے کے پاس ہی گرا ہوا پایا۔ اٹھتے ہی میں نے اپنا سامان الٹا سیدھا پیک کرنا شروع کر دیا۔ شفیق میرا ملازم میرے اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گیا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی صاحب، ادھر کوئی آسیب نہیں ہے، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ وہ اس لیے کہ بھوت اور چڑیلیں رات کے ہم سفر ہوتے ہیں، اور تم رات کو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہو۔ پوری رات ایک چڑیل لان میں پکنک بنا رہی تھی اور جھولے جھول رہی تھی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ چڑیل جھولا؟ کون سا جھولا صاحب؟ باہر تو کوئی جھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لا کھڑا کیا اور پردہ سرکایا۔ اب مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لان دور تک بالکل خالی اجاڑ پڑا تھا، وہاں کوئی جھولا نام کی چیز نہیں تھی۔ صاحب آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، مگر مجھے تو 100% یقین تھا کہ میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے شفیق کی ایک نہ سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ حالانکہ سورج کی تیز روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، مگر میرا ڈر وہ تو دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بار بار وہ سفید لباس والی مخلوق اور وہ جھولا آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، اور وہ منظر جب وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی، اس کا بھیانک چہرہ میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔ اب جو جلدی میں وہاں سے نکلا تو جلدی میں ریڈیٹر میں پانی ڈالنا ہی بھول گیا۔ مجھے خیال آیا میں نے تو صبح جلدی کی وجہ سے ایک کپ چائے تک نہیں پی۔ میں جیپ سے باہر نکل آیا، شاید کوئی مدد مل جائے۔ لیکن یہ کیا، میں کہاں پھنس کے رہ گیا ہوں؟ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں کل میں بھٹک گیا تھا۔ اب میرا ڈر اور بڑھنے لگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر جیپ میں آ کر بیٹھ گیا، اسے پھر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ سٹارٹ ہو گئی، مگر اچانک گاڑی میں ایک تیز بو پھیلنے لگی۔ میں اس بو کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ وہی بو تھی جو کل مجھے اسی جگہ محسوس ہوئی تھی، اور رات کے وقت بھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیپ میں پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ میرا وہم نہیں تھا، واقعی جیپ میں پیچھے کی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کنکیوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہی سفید لباس۔ میں زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اتنی زور سے چیخاؤں گا۔ ڈرو نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی۔ میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں جب سے تم کو دیکھا ہے۔ اب میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔
میں جیپ سٹارٹ کر چکا تھا۔ میری حالت تو اب ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں، لیکن میں نے کسی بھی حالت میں جیپ نہ روکنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے وہ پیچھے بیٹھی رہے، چاہے وہ میرے برابر والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے۔ نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا۔ وہ اسی طرح پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھی رہی، لیکن جیسے ہی میں گھر کے قریب پہنچا وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ایک پل کو میری جان نہ چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتی، نہ ہی اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی۔ آرام سے کمرے کے کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہتی، اور کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹی لٹکی میرے اوپر جھکی ہوئی ہوتی۔ اس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ ڈر سے میرا دل بہت کمزور ہو گیا۔ جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی ہے تو اس وقت وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رقابت کی آگ شاید اس چڑیل سے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ انکل شہزاد نے یہ سارا قصہ اس وقت تفصیل سے اور ڈر سے کانپتے ہوئے سنایا تھا۔ دیکھیے قسمت کے کھیل کیسے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل شہزاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں دل کے مریض بن گئے۔ اب کیا کیا جائے، جو عاشق ایک چڑیل نکلی۔ ایک عرصے تک جس بیوی کے سائے سے بچتے تھے، اچانک اس کے آنچل میں پناہ مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ خیر نہ جانے یہ عجیب پراسرار کھیل کب تک چلتا رہا۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا جانا بالکل ترک کر دیا۔ پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں گڑو بیٹھے تھر تھر کانپتے رہتے۔ پرانے زمانے کی چند خوبصورت روایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر زیادہ تر ذاتی ہوا کرتے تھے۔ شکر ہوا کہ انکل شہزاد کا گھر بھی ان کے ابا کا بنوایا ہوا تھا۔ جب انکل کی نوکری چھوٹ گئی، یا یہ کہیں کہ انہوں نے چھوڑ دی، تو چند دنوں بعد گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آخر ان کی اماں جان نے کچھ اضافے کروا کر اوپر کی منزل کرائے پر اٹھا دی۔ جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ زہرا خالہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی، نہ ہی تو اتنا اعتماد کہ کہیں نوکری کر لیتی۔ اوپر سے دونوں بچیاں بھی گھر کے اتنے عجیب اور گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے اتنی کم ہمت اور کم اعتماد نکلی کہ ٹھیک سے بات بھی نہ کر پاتی تھی۔ ڈھیر سارے سال گزر گئے۔ انکل شہزاد کی اماں آخرکار دنیا سے چلی گئی۔ بچیاں بڑی ہو گئیں۔ انکل شہزاد کے اوپر عاشق مخلوق کا عشق لا حاصل بھی آخر مدھم ہوتا چلا گیا۔ اب وہ ہر وقت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھار بھولی بھٹکی اپنے محبوب کے درشن کرنے تشریف لایا کرتی۔ خیر یہ ساری رام کتھا تو وہ ہے جو میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، مگر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ نہ تو مجھے کسی چڑیل پر یقین تھا اور نہ انکل شہزاد کے اس پروپیگنڈے پہ کہ وہ اس قدر لاچار اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی کام ہی نہ کر سکتے۔ نہ تو نوکری، نہ کوئی گھر کے کام۔ میں نے سالوں سے ان کو گھر میں موجود اخبار اور کتابوں کا مطالعہ ہی فرماتے دیکھا تھا۔ رات کو ٹی وی کے آگے براجمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حالت برسوں بہت بری رہی، مگر اب تو وہ بالکل صحت مند لگتے تھے ہر اعتبار سے۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید خوفزدہ رہ کر ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ میں برسوں سے ان کے گھر کی ہر ڈیوٹی دیتا آ رہا ہوں۔ ان کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میری ہی ذمہ داری ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے بیٹے جیسا ہی ہوں، مگر انکل شہزاد اور ان کا کبھی کوئی کام نہ کرنا محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ وہ اپنی ہڈ حرامی کو اس ڈرامے میں چھپاتے آئے، مجھے اس بات کا پکا یقین ہے۔ ہو سکتا ہے برسوں پہلے کوئی ہلکا پھلکا واقعہ پیش آ گیا ہوگا، جیسے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، مگر اس سالوں تک مسلسل اسی کیفیت میں رہنا ناممکن۔ ابھی گھر میں داخل ہو کے سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ کال اٹھائی تو سمن کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سن کر میں اور گھبرا گیا۔ کاشف بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بے ہوش ہو گئی ہیں، ابو نے کہا ہے کہ آپ کو کہوں کہ ڈاکٹر کو لے آئیں۔ میں زہرا خالہ کی طبیعت کا سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر ابو کا نام سن کر بری طرح تپ گیا۔ تو موصوف ڈاکٹر کو بلانے کی زحمت بھی نہیں کریں گے، اب مفت کا نوکر جو ملا ہوا ہے۔ خیر خود پر کنٹرول کر کے سمن کو تسلی دی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اب اپنے دوست اور پڑوسی ڈاکٹر نعمان کو خالہ کے گھر لے کے گیا۔ شکر ہے خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی تھا۔
آج پتہ نہیں کیوں مجھے انکل پر ہمیشہ سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بیچاری خالہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، اور ایمن، سمن، ڈری سہمی، زرد رنگت والی لڑکیاں، ان میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ بیمار ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، اور اوپر سے ان کے باپ جن کے پاس ہر کام نہ کرنے کا ہر بہانہ موجود تھا۔ کیا عمر ہوگی انکل کی اس وقت؟ میرا خیال ہے لگ بھگ 55 کے، لیکن بالکل جوان نظر آتے تھے۔ بقول ان کے وہ دل کے مریض بن چکے تھے، مگر وہ ابھی بھی ایک اشارے سے کسی کو بھی درد دل میں مبتلا کر سکتے تھے۔ میں نے ایک زہریلی نگاہ ان پر ڈالی۔ ان کے صرف چند بال ہی سفید ہوئے تھے، چہرے پر کوئی شکن موجود نہیں تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ یقیناً میرے بڑے بھائی لگ رہے ہوں گے۔ کاشف بھائی پلیز آپ آج یہیں رک جائیے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سمن نے مجھ سے التجا کی۔ میں ویسے تو پورا دن ہی یہاں پر آتا جاتا رہتا تھا، مگر رات کو رکنا مجھے مناسب نہیں لگتا تھا، مگر اس کے پیلے پڑے چہرے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں امی کو فون کر کے بتا دیتا ہوں، تم پریشان نہیں ہو، میرا بستر انکل شہزاد کے کمرے میں لگا دینا۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اور اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی، جیسے ہوا کا تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا ہو۔ ایک عجیب سی بو محسوس ہونے لگی، جیسے کچھ گوشت جل رہا ہو۔ پھر ایک آواز، عجیب سی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے کوئی بہت ہی زنگ آلود چیز کی آواز ہو۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم پتھر کا بن گیا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ پا رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ پیر، میری گردن میں کچھ بھی ہلا نہیں پا رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ جو بھی حیولا تھا وہ آہستہ آہستہ انکل شہزاد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں انکل شہزاد کی ساری کہانیاں گھومنے لگیں۔ وہ جو بھی تھا وہ انکل کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، ان کے پیر سہلانے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل شہزاد نے ساری زندگی اس بھیانک چہرے کا جو نقشہ کھینچا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک چہرہ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اپنی کالی سیاہ زبان نکالی اور انکل کے قدموں پر رکھ دی۔ آج مجھے انکل شہزاد کی ہر بات کا یقین ہو گیا تھا۔